बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इस वक्त आपके साथ मैं दो ख़बरें शेयर करूंगा और दोनों ख़बरें ही होलनाक हैं। और एक ख़बर तो ऐसी है कि वाक़तन देख के जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ, और आप लोग भी जो देख रहे हैं, शायद आप पूरा नहीं देख पा रहे, वो वाक़तन ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। इंडिया में इस वक्त ऐसे मनाजिर हैं कि ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे एक वाक़तन अल्लाह ताला का अज़ाब आया हुआ है। और जो कुछ उन्होंने बोया था, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, राजनाथ ने, अजीत डोवल ने, और वहाँ की ख़ास तौर पे फ़ौज ने जो नफ़रत और जिस तरीके से जुल्म किया गया, उस जुल्म का हिसाब अल्लाह ताला ले रहे हैं। और ऐसे ऐसे मनाजिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दूसरी खबर है इसराइल से मुताल्लिक। इसराइल ने भी एक महाज खोल दिया और गैर एलानिया जंग शुरू कर दी। क्यों शुरू की, ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूँगा, और फिर एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े पे क्यों इतनी लड़ाई हो रही है। और अब तो बाकायदा तौर पे जी दो तरफ़ा काम शुरू हो चुका है। 26 फ़लस्तीनी अब तक अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं इसराइल की बर्बरियत के सामने, इसराइल के जुल्म के सामने, और 2 इसराइली भी हलाक हो गए हैं। 2 इसराइली भी हलाक हुए हैं अब तक की इत्तला के मुताबिक। और उधर हमास ने भी हथियार उठा लिए हैं। और दूसरी जानिब इसराइल के वज़ीर आज़म, वो बदस्तूर नेतन्याहू, जो जिनकी अपनी वज़ारत उज़्मा ख़तरे में है, अपनी हुकूमत ख़तरे में है, वो मुसलसल धमकियां दे रहे हैं कि हम जंग बंदी नहीं करेंगे, बल्कि अब हम हटनी तौर पे अपने इलाके खाली करा के रहेंगे और फ़लस्तीनियों को यहाँ से बेदखल करेंगे। अब बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ वो क्या है, वो गौर से सुनिएगा कि ये इलाके का नाम है शेख जर्राह, जहाँ से शेख जर्राह का इलाका है। यहाँ से ये फ़लस्तीनियों का इनखला चाह रहे हैं और यहाँ पे फ़लस्तीनियों को निकाल के, जो कि 1950 से वहाँ पे मुकीम हैं, अपने घरों में रह रहे हैं। मशरक़ी यरूशलेम का ये इलाका है। इसराइल इस इलाके को अपना दारुल खिलाफा बनाना चाह रहा है और वो क्लेम करता है मुकम्मल तौर पे, अब यहाँ से मुकम्मल तौर पे फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल रहा है। तो शेख जर्राह का इलाका, तो मशरक़ी यरूशलेम, ये 1950 से फ़लस्तीनी यहाँ पे आबाद हैं और बाकायदा तौर पे उनके पास प्रॉपर्टी परचेज़ करने के कागजात भी हैं। अदालतों में भी मुकदमात चल रहे हैं, ये सारी चीज़। अब शेख जर्राह कौन थे, या इस इलाके का नाम शेख जर्राह क्यों कहा जाता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब तक राकेट भी दागे जा रहे हैं और बाकायदा तौर पे फ़िज़ाई हमला इसराइल की तरफ से पूरी फ़ोर्स इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब मस्जिद अक़सा के इहाते में भी बहुत ज़्यादा झड़पें शुरू हो गई और एक एरिए को आग भी लगी। क़िबला अव्वल, जितनी मज़म्मत की जाए कम है, लेकिन मैं पहले बैकग्राउंड बता दूं आपको, उसके बाद देखते हैं कि दुनिया क्या कह रही है। और जो कुछ दुनिया कह रही है कि वो काफ़ी है। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक जी शेख जर्राह का इलाका मशरक़ी यरूशलेम में है और ये फ़लस्तीनियों को यहाँ से बेदखल किया जा रहा है। और अब इसराइल आखिरी हल्ला बोल रहा है उसने। और ये कदीम शहर है यरूशलेम, उसके बाबे दमिश्क से कोई 500 गज़ दूर ये इलाका है। यहाँ पे मकानात हैं, लग्जरी होटल्स हैं और गैर मुल्की सफारत खाने हैं, कौंसलेट खाने हैं ये इलाका। और ये जिस 1187 में आज से 1000 साल पहले 1187 में सलीबी जंगों में ये यरूशलेम फ़तह किया गया था। और ये फ़तह किया था मुसलमानों के अज़ीम फ़ातिह सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। फ़ातिह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये इलाका फ़तह किया था और उनके एक ज़ाती मुआलिज थे शेख जर्राह, उनके नाम पे इस इलाके का नाम पड़ा है शेख जर्राह के नाम से। यानी कि जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुआलिज थे,
ان کے نام پہ اس علاقے کا نام رکھا گیا ہے، شیخ جراح تھا ان کا نام۔ تو یہ 1867 کی جو جنگ ہوئی اس میں یہ مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے سے ملحقہ جو علاقے تھے وہ انہوں نے اسرائیل نے حاصل کر لیے، اور اسرائیلی یروشلم پورے علاقے کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں، اور یہ جھڑپیں اس علاقے میں ہو رہی ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی، اب یہودی کیا کہتے ہیں، یہودیوں کا بھی سن لیں۔ یہودی یہ کہتے ہیں جی کہ یہ شیخ جراح کے ایک علاقے میں یہودیوں کا ایک مذہبی پیشوا، اس کا قدیم مقبرہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ یہودی امت جو ہے، یہودی قوم بہت زیادہ اس کو اہمیت دیتی ہے، اس لیے ان کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ ان کا بھی لگاؤ ہے۔ تو یہ 1948 کی اسرائیل عرب جنگ سے قبل، جب فلسطین جو ہے وہ برطانوی اختیار یہاں سے ختم ہوا، تو تب سے اسرائیل اور یہودی جو ہیں وہ اس کو اپنا علاقہ سمجھتے ہیں، اور اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر شیخ جراح میں ایک گلی ہے، اس کا نام کس پہ ہے؟ یہ اس کا نام ہے جی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس گلی کا نام ہے، اور وہاں پہ 71 سالہ شخص ہے، اور 80 سال کے اشخاص جو رہ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انہی کے علاقے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک گڑبڑ ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ یعنی کہ ظلم و ستم دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی انخلا کیا گیا اور ایک لائن کھینچی گئی کہ جی یہ فلسطینیوں کا علاقہ ہے اور یہ اسرائیل کا۔ اب اس میں، اس رپورٹ میں جو چھپے ہوئے ہیں وہاں کے مقامی شہری وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے حد بندی ہوئی تو اس میں آدھا مکان میرا ادھر ہے فلسطینیوں کے پاس رہ گیا، یعنی مشرقی یروشلم میں آدھا وہ ہے وہ یہودیوں کو دے دیا۔ اب وہ کہتے ہیں یہ آدھا بھی خالی کر دیں، یعنی کہ یہ وہاں پہ اس پٹی پہ مکمل طور پہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے۔ پھر عدالتوں میں بھی یہ جھگڑا چل رہا ہے، تو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ہے وہ علاقہ، اور اس کے بعد پھر 27 رمضان سے یہ میدان جنگ بنا دیا اسرائیل نے مسجد اقصی قبلہ اول کو۔ اس کے بعد مقابلے میں اب وہاں پہ صرف پہلے صرف فلسطینی ہی نہیں وہاں پہ احتجاج کرے، بلکہ مقابلے میں انہوں نے کہا جی اسرائیل یہودی جو ہیں وہ بھی اس طرف مارچ کریں گے۔ تو ابتدائی طور پہ اسرائیل کے جو پرو اسرائیل وہاں پہ لوگ تھے ان کو مارچ کرنے سے روک دیا گیا، اور تازہ اطلاعات جو ہیں اس کے مطابق اسرائیلی شہریوں، پولیس نے اسرائیلی شہریوں کے مارچ کو شہر کے پرانے حصے میں داخلے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً تصادم ہونا تھا، اور اس میں پھر ہلاکتیں جو ہیں دونوں طرف، مسلمان اور یہودی دونوں طرف جانے جاتی، اور یہ ہلاکتیں ہونی تھیں۔ اور اس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ فضائی حملہ بھی کرے تو بھی، یا فضائی حملہ کرے یا گولی چلائے، جو بھی کرے تو اس میں پھر یہودی بھی اتنے ہی متاثر ہوتے جتنے کہ فلسطینی، لہٰذا اس طرف نہیں جانے دیا گیا۔ اور اب تک کی 600 سے زیادہ فلسطینی، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 600 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ بچے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور اسرائیل کی ظلم سے اور جو کچھ کیا۔ اسی طریقے سے اسرائیل اور حماس کے درمیان تصادم میں جی میں بتا چکا ہوں کہ کتنے لوگ اب آتے ہیں کہ عید پہ بھی، اب عید نماز کے لیے بھی وہ مسجد اقصی جو ہے مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہے، اب وہاں پہ کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ کیوں کر رہے تھے 27 رمضان کو، کیوں ایسا کیا؟ عبادات آپ کو معلوم ہے کہ آخری عشرہ اور بالخصوص 27ویں کی شب جو ہے، اور اس کے بعد بھی آخری طاق راتیں تلاش کرتے ہیں مسلمان، تو لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں طاق راتوں میں، تو اس میں مسجدوں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے جی، کیا کہنا چاہیے، اس طرف بہت زیادہ لوگ عبادت کے لیے مسلمان جاتے ہیں، اور مسجدیں ماشاءاللہ سے فل آباد ہو جاتی ہیں، بلکہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی۔ مسجد نبوی ہو،
مکہ المکرمہ بیت اللہ شریف ہو یا ادروائز عام مسجدیں بھی ہوں، تو وہ تو پھر قبلہ اول ہے۔ تو اسرائیل کو پتہ نہیں کیا خوف تھا کہ اس ایک نہتے نمازیوں پہ یہ کیا گیا۔ 9 بچے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک بیچارے اس ظلم کا شکار ہو چکے، ان کے دھڑ کٹے ہوئے پڑے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ تو ہمارے مسلم حکمران کیا کر رہے ہیں؟ مسلم حکمران یہ کر رہے ہیں کہ جو علماء کرام ہیں، مثلاً امام کعبہ قاری سدیس صاحب، انہوں نے بہت ہی دعا کروائی بیت اللہ میں، اور رقت آمیز مناظر تھے۔ اور لیکن ہمارے حکمران جو ہیں جی، انٹرنیشنل ایمنسٹی انٹرنیشنل، وہ جبری انخلاء روکنے کا مطالبہ کر چکا ہے عالمی برادری سے، اور لیکن ہمارے حکمران ابھی تک خاموش ہیں۔ صرف ترکی، ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب، پاکستان نے بھی اس کی بھرپور مذمت کی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے نہ صرف اعلانیہ طور پہ بلکہ جب MBS سے ملے وہ سعودی ولی عہد سے، تو ان کو بھی کہا کہ فلسطین پہ ایک آواز ہو، کہ اسلام فوبیا پہ، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تمام مسلم حکمرانوں کو، مسلم ممالک کو ایک آواز پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے اور غم و غصے کا اظہار کرنا چاہیے، تب جا کے ان کو اثر ہوگا۔ لیکن وہ ابھی تک کتابی باتیں ہیں، اور ہوا یہ ہے کہ اسرائیل ترکی کی طرف سے ابھی تک ایک لیا گیا ہے اور ایک ویڈیو کانفرنس کی گئی ہے، جس میں 60 ممالک کے 100 سے زیادہ مندوبین نے شرکت کی۔ ترکی کے وزیر خارجہ ہوسٹ کر رہے تھے، اور پاکستان کی طرف سے وزیر مذہبی امور نور القادری صاحب اس میں شریک ہوئے۔ باقی ابھی تک سچی بات ہے کہ صرف کیا کہنا چاہیے، مسلم حکمران جو ہیں وہ بس بیانات ہی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ عالمی برادری فلسطین کی موجودہ صورتحال پر اسرائیل کا احتساب کرے، یہ کہا ہے سعودی عرب نے۔ لیکن سعودی عرب اور ہمارے یو اے ای، مڈل ایسٹ، عرب ممالک، عرب لیگ، یہ سب کے سب اس طریقے سے نہیں آ رہے جیسا کہ آنا چاہیے۔ سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ، اقتصادی بائیکاٹ، یہ والے کام کرنے چاہیے، وہ نہیں ہو رہے۔ تو یہ تو تھی ایک فلسطین کے معاملے میں کچھ چیزیں۔ اب اسی طرح کا ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں جی، وہ ہے انڈیا۔ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا میں تو ایک واقعتاً عذاب، اور اب جو رپورٹ ہو رہی ہیں غیر ملکی ذرائع ابلاغ، آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، ہمیں خوشی نہیں ہو رہی کہ یہ باتیں کرتے ہوئے، بہت رنجیدہ ہیں، کیونکہ بہرحال وہ انسان تو ہیں، جن کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کرتوت بالکل نریندر مودی کے ہیں، امیت شاہ کے ہیں، لیکن اس میں عام انسان جو ہیں وہ بے یار و مددگار، اور وہاں پہ ایک المیہ قیامت صغریٰ برپا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا لاشیں، تو اب دریائے گنگا میں کے کنارے جی لاشیں ہی لاشیں ہیں، اور ان کو کوئی انسان ٹھکانے لگانے کے لیے، دفنانے کے لیے، یا اس کو پردہ ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے وہاں کا کوئی انسان، اور ان کو کتے نوچ رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پہ ویڈیوز چل رہی ہیں، اور یہ سچویشن ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ 4 لاکھ سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ڈیلی، ہزاروں لوگ بلا مبالغہ وہ مر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ نہ تدفین، نہ چتا جلائی جا رہی ہے، کچھ بھی نہیں، لوگ دریا کے کنارے پھینک کے یا دریا میں پھینک کے غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اب اس سے ایک ماہ میں جی 50 صحافی کرونا سے ہلاک ہو چکے ہیں، جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد قابض بھارتی فوج کشمیر میں اپنا کام کیے ہوئے ہے، اور وہاں پہ روزانہ کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ ہو گیا جی۔ اب آگے اب انسان وہاں کا ظاہر انسان کمزور ترین ہے، جب مصیبت پڑتی ہے وہاں پہ جی پیشاب پیا جا رہا ہے، اور جو
ख़ास طور پہ ہندو برادری ہے، وہ پیشاب پی رہی ہے، گوبر کھا رہی ہے، گوبر لگا رہی ہے اپنے جسموں پہ، تو یہ بہت زیادہ وہاں پہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو وہاں پھر متنبع کیا ہے ڈاکٹرز نے، اور وہاں پہ بھارتی میڈیکل ایسوسی ایشن نے متنبع کیا ہے، ڈاکٹر ہیں ان کے صدر ہیں ڈاکٹر جیا لال، انہوں نے واضح طور پہ تمام ہندو برادری ہندوستان کے شہریوں کو کہا ہے کہ بھائی پیشاب پینے سے، گوبر کھانے سے، گوبر لگانے سے مزید خطرناک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو اس لیے یہ کام مت کریں، اس سے ہرگز جو ہے آپ کا کرونا ختم نہیں ہوگا، بلکہ کرونا اسی طرح ختم ہوگا جیسے ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ بلکہ گوبر کو، پیشاب کو انہوں نے کہا نہ صرف سونگھنا بھی اور جسم پہ لگانا صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ بلیک فنگس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ آلریڈی وہاں پہ ایک نیا قہر نازل ہوا ہے۔ یہ چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں جی۔ مغربی ریاست گجرات میں کچھ ہندو ہفتے میں ایک بار کیا کرتے ہیں جی، گائے کے جو باڑے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ جانا شروع کر دیا تھا، گوبر، پیشاب، پتہ نہیں کیا کیا، اللہ معاف کرے۔ تو یہ ایک المیے پہ المیہ جنم لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام انسانوں کو اس مصیبت سے بچائے، محفوظ رکھے، اور حکمرانوں کو اگر وہ جہاں وہ ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، سپریم پاور صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اور جب ان کی لاٹھی چلتی ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔